बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 जुमले शाह महमूद कुरैशी के जिन्होंने इस मुल्क के अंदर होने वाली फस्तायत, हुकूमत और हुकूमत के प्यार करने वालों और सहूलतकार जजों को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस के अंदर बरी होते हैं तो उसके फौरी बाद उन्हें जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक एसएचओ जाता है, पहले वो निगोशिएट करने की कोशिश करता है, शाह महमूद कुरैशी साहब मानते नहीं हैं, तो फिर उन्हें ज़दोकोब किया गया, धक्के दिए गए और फिर उन्हें उठाकर आप ले जाते हैं और 9 मई के मुकदमात के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो 9 मई था, 3 जुमले जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहे कि अगर हम कसूरवार हैं, अगर हम मुजरिम हैं तो सबूतों को लाओ और हमें सजा दे दो। पाकिस्तान के अंदर यकीनन पाकिस्तान के ताकतवर हलके, पाकिस्तान की हुकूमतें भी यही चाहेंगी कि सबूतों की बुनियाद के ऊपर जो हम बयानिए बना रहे हैं कि नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, इन्हें जल्द से जल्द अदालतों में पेश करके इन तमाम लोगों को सजा दी जाए। यही मकसद है ना कि कैफरे किरदार तक हम पहुंचाएंगे और जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनका हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने ये मुतादिद दफ़ा हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो उनके नुमाइंदगान टेलीविजन चैनल्स पर बैठते हैं, ये आपको कहते हुए नजर आएंगे। फैसल वाडा ने मुतादिद दफ़ा कहा कि 9 मई का मास्टर प्लान कहां तैयार हुआ, शाह महमूद कुरैशी का क्या किरदार था और इसके अंदर कौन कौन मुलविस था, हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को भी बताएं कि ये कौन थे। 1 बरस और 2 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और दीगर क़यादत के खिलाफ एक भी सबूत अदालतों में पेश नहीं किया गया। सिर्फ आपको बयानिए की हद तक ये सबूत नजर आएंगे, लेकिन सबूत हैं कहां, किसके पास हैं। और बाज लोग जो इनके बीरबल हैं, इनके कबीले से ताल्लुक रखते हैं, जब उनसे सवाल किया जाए कि 9 मई के सबूत आप अदालतों में पेश क्यों नहीं करते, तो ये कहते हैं कि नाना ऐसे सबूत हैं कि अगर हमने अदालतों में पेश कर दिए तो इससे पाकिस्तान की जग हसाई होगी और हम नहीं चाहते कि ये सबूत अदालतों में पेश किए जाएं और पाकिस्तान की जग हसाई हो। ये इनकी दलील है 9 मई के हवाले से, लेकिन शौक इन्हें जरूर है कि 9 मई का एहतसाब किया जाए। करें एहतसाब, लोगों को पकड़ें, सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर निशानदही करें और कौम को दिखाया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने एक पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया या झंडा उठाया और पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला किया। पाकिस्तान की अवाम यकीनन उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो हमले कर रहे हैं, और जिन्होंने ये सारा मामला जो फैसिलिटेट किया, यही इमरान खान भी कह रहे थे और आज यही शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि सबूत तो लाओ भाई, सबूत अगर मौजूद हैं तो हमें सजा दे दो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया ना करो। व्यूअर्स, हो क्या रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल के अंदर क्यों रखा गया? इसलिए कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएंगे तो आपको ये लड़ाइयां होती हुई नजर आएंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को मुत्तहद करने की बेहतरीन कायदाना सलाहियतें रखते हैं। उन्होंने मेरे समेत बहुत सारे लोगों को गलत साबित किया। शाह महमूद कुरैशी साहब कप्तान का सच्चा सिपाही था, है और आज भी वो इमरान खान के साथ खड़ा है। अगर उसने डील करनी होती तो बहुत सारी ऑफर्स उसको करवाई गई कि आ जाओ हमारे साथ, वजारत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें इमरान खान के खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के जो 1 बरस और 2 माह की जो कुर्बानी है, ये हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी। आपने लोगों को नाहक पकड़ा और जेलों में सबूत पेश नहीं किए, फिर ये भी एक कानून पास करें कि आज के बाद लोगों को नाहक पकड़ा जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को पकड़ा जाएगा। एक कानून रह गया है, इसे भी पास करवाएं ताकि अदालतों के सामने भी एक जवाज मौजूद हो और काजी साहब ये कहें कि जनाब चूंकि पार्लियामेंट से कानून पास हो गया, लिहाजा अब हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी कहते हैं कि जनाब मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए, मैं उस वक्त पंजाब में नहीं था, मैं कराची में था। आपको याद होगा कि शाह साहब जो थे वो उस वक्त कराची में मौजूद थे और फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के हवाले से भी बात कही। एक अहम जुमला, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि इमरान खान के मुकदमे में इस वक्त जो दलाइल जारी हैं वहां पर सलमान सफदर साहब क्या कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी कहते हैं कि मैं भागने का सोच भी नहीं सकता, पिछले 50 साल से सियासत के अंदर हूं, 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा ना हुआ, अचानक 55 मुकदमात मेरे खिलाफ दर्ज कर दिए गए। पाकिस्तान में आइन और कानून का एहतराम करता हूं, ये लोग दलाइल क्यों नहीं दे रहे, ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं और मुझे जेल में इसलिए रखा गया कि इन्हें मालूम है कि मैं बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो उठाऊंगा और इनके लिए शायद ये मुश्किल हो जाए। ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमें अदालतों पर बड़ा एतमाद है। लेकिन शाह साहब, आपको पाकिस्तान की अदालतों पर एतमाद होगा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को और इन जजों को अपने ऊपर एतमाद नहीं है कि ये हक और सच का जो है वो साथ देंगे। मैं आपको ये भी खबर दे दूं
کہ ایک انتہائی اہم فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا اور میں آپ کو مسلسل 2 روز سے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہا ہوں، اور یہ عدالت ہے اسلام آباد کی، اور لوکل کمیشن کا یہ معاملہ تھا۔ ایک درخواست لے کر نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ استدعا رکھی کہ سرکار ہمیں پچھلے 1 برس سے عدالت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا جب دل چاہتا ہے ہمیں روک لیتے ہیں، ہمارے جو وکلا ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے اور پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے کہ ہاں آج یہ دلائل دے سکتا ہے، یہ نہیں جائے گا، اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کسی اہم کیس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس قسم کی ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا کر کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کیس کے اندر حق کے دفاع کو ختم کر دیا گیا، عدالت نے پھر مجبوراً یہ فیصلہ دیا کہ سرکار جو پروسیجر آپ نے اڈاپٹ کیا تھا یہ پروسیجر ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا کیس اور اس کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ نعیم پنجوتا ہو، سلمان اکرم راجہ ہو، بابر اعوان ہو، کوئی بھی وکیل ان کا ہو، علی ظفر ہو، انہیں آپ دروازے پر اس لیے روک لیتے ہیں کہ اگر یہ اندر گیا دلائل دے گا، دلائل دیے گئے تو فیصلہ آئے گا اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو روکا جائے اور جب یہ پیش نہیں ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یار ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، عدالت لگا کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ ویورز، اس سے پہلے بھی جب شواہد پیش کیے گئے، گواہ پیش کیے گئے تو عمران خان کے وکیل وہاں پر موجود نہیں تھے، اسی لیے عدالت نے اس فیصلے کو اڑا دیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ نعیم پنجوتا صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں اس درخواست کو لے کر، اور پھر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے حق کو ریسٹور کیا جائے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جی جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہے، انہوں نے ایک تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا، اور شاید یہ تحریری فیصلہ بہت سارے لوگوں کی اب تقدیر جو ہے وہ لکھنے جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے اندر جو جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ وکلا کی شکایت سے متعلق جیل انتظامیہ اور وکلا کے بیانات میں تضاد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں یعنی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کہ جناب ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا، معصوم بن کر یہ پیش ہوئے۔ غیر جانبدار جائزے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت اپنے آنکھ اور کائنات تعینات کرے۔ اسلام آباد عدالت 3 وکلا پر مشتمل لوکل کمیشن قائم کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ایسے حالات میں جب عمران خان کے وکلا اور ان کی ٹیم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور لوگوں کو چوز کیا جاتا ہے جب وہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بھی لکھتی ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ ہر عدالتی تاریخ پر کوئی ایک کمشنر ڈیالہ جیل جا کر اس بات کا جائزہ لے گا کہ کتنے لوگ ہیں، کون اندر گیا اور کون اندر نہیں جا سکا اور کس کو روکا گیا۔ کمیشن ہر عدالتی تاریخ پر ایک کمیشن دستیابی کو یقینی بنائے گا۔ لوکل کمیشنز عدالتی تاریخ پر وکلا کے ساتھ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ اور پھر عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ لوکل کمیشن کو اڈیالہ جیل کے ہر دورے پر 10,000 روپے جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے بطور فیس۔ جیل، عدالت یا ملزم تک رسائی میں دشواری پیش آئی تو لوکل کمیشن اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا۔ اور یہ سب سے اہم آرڈر ہے کہ اس سے پہلے وکلا کی گاڑیاں وہ انہیں پہلے روک لیا جاتا اور وکلا کو پیدل چل کر اڈیالہ جیل جانا پڑتا۔ بابر اعوان صاحب تھے اور پھر کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے باقاعدہ آ کے باہر رپورٹ کیا کہ ہماری گاڑیاں پیچھے روک لیتے ہیں، ہمیں اندر چل کے جانا پڑتا ہے۔ علی ظفر صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی آ کر یہ کہا کہ گاڑیاں پیچھے روکیں گے تو ہم وقت پر اندر کیسے جا سکتے ہیں، اور فائلوں کو اٹھانا اور عمران خان، تو یہ جان بوجھ کر اذیت دینے کے لیے سارے کام کیے گئے۔ اب عدالت نے حکم یہ جاری کر دیا کہ گاڑیاں آج سے اڈیالہ جیل کے اندر جائیں گی اور جتنے بھی لوگ جانا چاہیں گے جائیں گے، اور آپ انہیں دروازے پر نہیں روکیں گے۔ ویورز، اس کے بعد اب یہ گاڑیوں والا معاملہ تو انہوں نے حل کر دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سردار جو اعجاز اسحاق صاحب ہیں ان کے اس فیصلے کے اوپر کیا یہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جاتے ہیں، اور انٹرا کورٹ اپیل ڈی بی کے اندر اگر اسے چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، اور جج اپنا ذہن فیصلے کے ذریعے کیا بتائیں گے ہمیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات پیش آئے، ایک مشکوک بیگ ملا اور پھر جو گاڑیاں تھیں انہیں پیچھے روکا گیا اور ایک شخص نے جا کر جو بیریئر تھا اس سے گاڑی اپنی ٹکرا بھی دی، تو اس کے بعد یہ تمام کام کیا گیا، اذیت دینے کے لیے یہ سب کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو اب اس فیصلے کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک تو آپ دعا کریں جسٹس اسحاق صاحب جو ہیں ان کے لیے، اور ان کی کوئی فائل کوئی نہ بنا لے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بھی ڈگری چیک ہو رہی ہوگی، کہاں سے پڑھے، کیسے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ تو کرپشن میں ملوث نہیں ہیں، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ کیسے بنایا گیا۔ تو یار یہ پاکستان ہے، یہاں پر کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور کرپشن اور چوری ڈاکہ اب اسے ایک قانونی شیلٹر دے دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کی عدالتوں سے عوام آپ کو ناراض نظر آتی ہے،
لیکن امید کی کرن ضرور جاگی ہے کہ کم از کم جو جس کا حق ہے، اگر وکیل نہیں جائے گا، دلائل ہی نہیں دے گا تو کون کیسے باہر آئے گا؟ تو اس لیے عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے اور بشرا بی بی کے جو کیسز ہیں، وکلا کی ٹیم اگر اندر جاتی ہے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہوگی۔ اور پھر ویورز اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ خفیہ کیمروں کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیوائسز ہیں، آپ تحریری فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ جب عمران خان یا بشرا بی بی اپنے وکلا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، اور اگر کوئی موجود ہوگا تو پھر اوبویسلی اس کے اوپر بیان حلفی آپ کو دینا پڑے گا۔ بگ ڈیوائسز کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں وہ بیان حلفی دے کر یہ میک شور کریں گے کہ اس قسم کی کوئی بھی اگر چیز پکڑی جاتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوکل کمیشن جس کو آپ 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، کیا وہ ریاست سے ٹکر لے سکتا ہے؟ کیا اس نے کیا واپس گھر نہیں جانا؟ اور پاکستان کے اندر آپ چونکہ نظام سر اتنا کمزور ہے نا، آپ کسی کو بھی پکڑ لیں اور پروسیکیوشن کے پاس ثبوت نہیں ہے، وہ ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، جسمانی ریمانڈ چاہتی ہے، اور ثبوت اکٹھے کرنے سے پہلے ہی ایک شخص کو پکڑ کر آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پچھلے آلموسٹ 1.5 برس سے وہ جیل کے اندر سڑ رہا ہے، لیکن ہمارا نظام اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ سب آپ کو اچھا کی ایک رپورٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، پاکستان کی عوام کا ان سے اعتبار کیوں اٹھا؟ کیونکہ یہاں پہ ججز کو بھی انصاف نہیں مل رہا، اور وہ در بدر پھر رہے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے، روک لیں، ہمیں انصاف کرنے دیں، لیکن مداخلت کرنے والوں کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور جو کارروائی ان کے خلاف مہم جو چلائی جاتی ہے اس پر جو کارروائی انیشیٹ کی جاتی ہے اس کارروائی کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ اب جسٹس بابر ستار صاحب کے حوالے سے جی میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جسٹس بابر ستار کا جج بننا، اور اوبویسلی رپورٹ کارڈ سے ایک دم یہ جج بن گئے، اب یہ وکیل کیسے ہیں اور ان کی کیا کارکردگی ہے، ہم نے انہیں ہمیشہ نون لیگ کے پرزم سے دیکھا، کیونکہ وہاں پر یہ ہمیشہ نون لیگ کی بات کرتے تھے۔ لیکن ویورز، جب آپ جج بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ایک حلف ہے، آپ کا آئین ہے، قانون ہے، آپ کا اپنا ضمیر ہے، اور آپ اپنی ضمیر کی عدالت کے اندر جو روزانہ فیصلہ سناتی ہے، آپ نے اس فیصلے کے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ آپ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں۔ جو لوگ اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی مات نہیں کھاتے۔ انہوں نے ہمیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں غلط ثابت کیا، اس طرح بابر ستار صاحب نے بھی ہمیں غلط ثابت کیا کہ کرسی پر بیٹھ کر صرف بات آئین کی ہوگی اور انصاف کی ہوگی، چاہے سامنے عمران خان ہو یا نواز شریف ہو۔ بابر ستار صاحب کے خلاف جی توہین عدالت کیس کی جو کاز لسٹ سے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور جو ایک مہم چلائی گئی تھی ان کی فیملی کے حوالے سے، تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، اور کسی نے اس کے اوپر ابھی تک کارروائی نہیں کی۔ یعنی اس ملک کے اندر جج کی بھی عزت جو ہے اسے داغدار کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے چوک میں لا کر ان تمام ججز کو کھڑا کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ چوک جس میں آپ نے کھڑا کیا نا، عوام وہاں پہ موجود ہوگی ان لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو یہ وہ چوک نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی ہو، یا پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری ہوں، یا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوں، عامر فاروق کو نکال کر پوری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے on the right side of the history آپ کو نظر آئے گی، اور قوم انہیں ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھے گی۔ ان کے خلاف جتنی بھی مہم چلائی گئی، it doesn't matter، قوم اس مہم کا obviously محبت سے جواب دے گی، اور یہ وقت دور نہیں ہے۔ ویورز، میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ پاکستان کے اندر ہوا کیا ہے۔ نیب کے حوالے سے آپ نے یہ سنا، میں نے بھی متعدد دفعہ ان سٹیٹمنٹس کے اوپر اپنا کمنٹ جو ہے وہ دیا، آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھا، اور آپ بار بار یہ سن کر آپ کے کان یقیناً پک گئے ہوں گے کہ کابینہ کے اندر جی ایک لیٹر آیا، بند لیٹر تھا، پوری کابینہ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، اور ہم یہ سوال مسلسل اٹھاتے رہے کہ اگر کابینہ اس کے اندر انوالو تھی، وہ بچے نہیں تھے جنہوں نے دستخط کیے، اور انہوں نے کیوں دستخط کیے؟ یہ سوال تھا جو عدالتوں نے بھی پوچھا کہ کابینہ نے کیوں دستخط کیے بغیر پڑھے ہوئے، اور ان کی مرضی سے یہ ہوا۔ اگر عمران خان پر آپ نے ایک الزام لگایا تو پھر کابینہ کے اوپر بھی وہ ایکولی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ اور یہ جو نیب ترمیم کے کیس کے بعد ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے کل یہ کہا تھا کہ اس کا کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کابینہ کے فیصلوں کا آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور اب وہی ہوا۔ نیب پروسیکیوٹر صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، چونکہ ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کے تمام اخبارات، تمام تجزیہ نگار اور آئین اور قانون کو جو روزانہ جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے مطابق لیگل فریٹرنیٹی یہ مانتی ہے
کہ اس کا اطلاق عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ بھی ہوگا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہ آگے جی ٹی وی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب ترمیم کیس کے فیصلے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سابق پروسیکیوٹر نیب، سر ایک تو آپ پروسیکیوٹر ہیں، حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایک ہو گئے آپ سابق، تو لہٰذا آپ کی یہ گفتگو بھی ہو گئی سابق، اور آپ کی سابقہ گفتگو کا تعلق جو ہے جو پریزنٹ سچویشن اس پہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ پہلے انہوں نے کیا کہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کے سامنے 9 ایگزامپلز رکھوں گا اور 9 بیانات جن میں وہ وعدہ معاف گواہ زبیدہ جلال اور پرویز خٹک اور پھر اعظم خان صاحب جو پیش ہوئے، ان کے بیانات کیا کہتے ہیں، ججز نے کیا کہا، اور پھر پروسیکیوٹر صاحب جا کے عدالت میں کیا کہہ رہے تھے۔ لیکن پہلے ان کا بیان، اور نیب کا یہ سابق پروسیکیوٹر یہ کہتا ہے کہ القادری ٹرسٹ تشکیل ہی اس لیے دیا گیا تاکہ غلط کام کو ایک اچھا رنگ دیا جا سکے کہ بھئی پیسے باہر سے آ رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک زمین جو ہے القادری ٹرسٹ بنا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ایک موقف اور ایک بیانیہ بنا سکیں گے کہ دیکھو پیسہ باہر سے آیا اور اچھا کام کیا، اور دیکھو اس اچھے کام کے اندر اگر کل کو کیس چلا تو ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہوگی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ معاہدہ کابینہ میں پیش کیا گیا اس کی منظوری تو پہلے ہی دی جا چکی تھی، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک مجرمانہ فعل تھا۔ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ میرا خیال ہے کہ نرسری جماعت کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو پہلے دن اسکول جاتے ہیں اور روتے ہیں، شاید یہ وہ لوگ تھے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سامنے ہمارے کاغذ پڑا ہے اس کے اندر کیا ہے اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور یہ معاہدہ اصل میں ہے کیا۔ اچھا، اب یہ اس 2 لوگوں کی گواہی کیا سٹینڈ کرتی ہے یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، کیونکہ زبیدہ جلال آپ کی اپوزیشن میں چلی گئی عمران خان کی، اور پرویز خٹک آپ کے دشمن ہو گئے، تو ایسے لوگ جنہیں اعظم خان کے جو بیان کی شکل میں اگر آپ عمران خان پر کوئی چارج شیٹ لگا رہے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے، اور کیونکہ وہاں پر بھی پروسیجر فالو نہیں کیا گیا۔ اب ویورز 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کیس کے اندر، اور یہ 9 بیانات جو اس سے پہلے پروسیکیوشن دیتی رہی، پاکستان کے اندر حکومت دیتی رہی، اور پھر ججز کے سوال۔ جو پہلی خبر ہے جی وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اعظم خان اور زبیدہ جلال نے عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا، اور غور سے سنیے گا کہ ریکارڈ کیے گئے اس بیان میں کیا کہا گیا اور کابینہ کا لفظ کس انداز میں استعمال کیا گیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے احتساب عدالت کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ بطور سیکرٹری وزیراعظم اگست 2018 سے اپریل 22 تک میں نے خدمات سر انجام دی۔ شہزاد اکبر ایک دستخط شدہ نوٹ لے کر میرے پاس آئے، اس نوٹ پر شہزاد اکبر کے اپنے دستخط موجود تھے، نوٹ پر کابینہ سے منظوری لینے کا لکھا گیا۔ آپ کا اپنا گواہ کہہ رہا ہے کہ کابینہ سے منظوری لینے کا یہ معاملہ تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ جیو نے جی رپورٹ کیا، پاکستان کے تمام اخباروں نے رپورٹ کیا، کیونکہ وہ اعظم خان کا بیان تھا، سب کو دے دیا گیا تھا۔ پھر 190 ملین پاؤنڈ پہ ایکسپریس کی خبر ہے، اور اسے رپورٹ کیا کیا گیا کہ پرویز خٹک کا احتساب عدالت میں ریکارڈ بیان سامنے آ گیا۔ 2019 میں کابینہ میں مشیر احتساب شہزاد اکبر نے اس معاملے پر بریفنگ دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بریفنگ کے بعد کابینہ کو آگاہ کیا گیا۔ پھر کابینہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ معاہدے میں برطانیہ سے پکڑی گئی غیر قانونی رقم کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ ہے۔ اب یہ کابینہ میں اسے پیش کیا گیا، کابینہ کو بتایا گیا، یعنی کابینہ کا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور خبر میں یہ رپورٹ ہوا کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں اعظم خان کا بیان، جب وہ ایک فائل اٹھا کر نا ایک گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی وہاں پر موجود ہے جس پہ وہ بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ جس شخص کے خلاف سائفر میں بھی اعظم خان کا بیان جو تھا وہ اسے اڑا دیا گیا تھا، تو آج اس بیان کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ شہزاد اکبر نے کہا بانی پی ٹی آئی عمران خان نے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کی اجازت دی، وزیراعظم سے اس کی تصدیق کے بعد فائل کابینہ سیکرٹری کو بھیج دی گئی۔ سرکار اور کس طرح دی تانوں اجازت چاہیے ہے کہ کابینہ کا یہ فیصلہ تھا۔ اور پھر ایک اور چیز، چلے یہ تو ہو گئے وہ لوگ جنہیں آپ نے بطور عمران خان کے خلاف گواہ پیش کیا، اب آ جاتے ہیں حکومت کیا کہہ رہی تھی۔ رانا ثناء اللہ اس وقت یہ وزیر داخلہ تھے، آج تو یہ بیربل ہے نا، اس وقت یہ وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ سابق حکومت کا بند لفافہ معاہدہ اوپن نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی رقم ایڈجسٹ کرا دی گئی۔ ٹھیک ہے سر، کروا دی گئی۔ مسٹر کلین اور صادق اور امین نے برطانیہ میں ریکور ہونے والے 50 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے کے بجائے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بقایا جات میں ایڈجسٹ کرائے۔ اس کے بدلے سوسائٹی نے اربوں روپے مالیت کی 458 کنال اراضی القادری ٹرسٹ اور بنی گالہ میں 240 کنال اراضی
فرح شہزادی کے نام منتقل کی۔ ماضی میں اچھا وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، معاہدے پر خاتون اول کے دستخط موجود ہیں۔ معاہدے کی تحقیقات کے لیے کابینہ کی سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ڈسکا الیکشن ریفارمز کو، اچھا یہ ڈسکا کے حوالے سے بھی وہ بات کریں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 3 دسمبر 2019 کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بند لفافے میں معاہدے کی منظوری دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو خود کو جو بھی کہتے تھے انہوں نے یہ لہرایا اور اس کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی۔ سر یہ آپ کی ایگزامپلز ہیں، یہ آپ کے بیانات ہیں، یہ آپ لوگ تھے جو عدالتوں میں اس بیانیے کو بطور دلیل پیش کرتے رہے کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا، شہزاد اکبر ایک پیپر لے کر آئے۔ لیکن ویورز یہ بات یہاں نہیں رکتی، اب آ جاتے ہیں عدالتوں نے اس حوالے سے کیا کہا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پر تو سب کو یقین ہے نا جی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اس وقت ریاست کے زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ڈگری کو آپ جعلی قرار دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری اور پھر چلیں عامر فاروق صاحب تو آپ ہی کے ہیں نا، حکومت کی ہر وقت نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ ٹھیک ہے جی، بانی پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا اور نیب پروسیکیوٹر امجد پرویز عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ امجد پرویز نے اپنے دلائل میں کہا کہ برطانیہ نے 171.15 ملین ڈالر کی رقم 3 اقساط میں برطانیہ سے پاکستان بھیجی۔ اس وقت وفاقی کابینہ سے منظوری بھی حاصل نہیں کی گئی تھی، لیکن 3 دسمبر 2019 کو کابینہ نے منظوری دی۔ یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے الفاظ ہے، آپ کا امجد پرویز صاحب آپ کی نمائندگی کر رہے تھے، یہ عدالت کے سامنے بات کہی گئی۔ پھر اس کے اوپر عدالت نے کیا کہا یہ بھی ذرا غور کر لیں۔ عامر فاروق نے استفسار کیا کہ خفیہ ڈیڈ میں کیا ہے، کیا ڈیڈ میں حکومت پاکستان کہتی ہے کہ وہ ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان معاہدے والا حصہ جو ہے خفیہ رکھا جائے؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ برطانیہ سے رقم کس تاریخ کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی؟ امجد پرویز نے بتایا کہ جناب یہ فلاں فلاں تاریخ تھی۔ اچھا طارق محمود جہانگیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریمارکس دیے کہ وفاقی کابینہ نے کب منظوری دی؟ امجد پرویز صاحب نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر 2019 کو منظوری دی۔ سر آئی ریسٹ مائی کیس۔ اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے گی اور ضرور دی جائے گی اور کابینہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ پہلے وہ ان بیانات کو پڑھ لے اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ عمران خان اور یہ کیس کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے۔ ویورز کوشش ان کی ضرور ہوگی کہ اس جلسے کو روکا جائے، اور اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق لاہور کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ اسلام آباد کو تمام جو پنجاب سے راستے جاتے ہیں، کے پی کے سے راستے جاتے ہیں، آزاد کشمیر سے جو راستے آتے ہیں، اور کشمیر سے بھی جی ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہے جانے کے لیے، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ میں نے جو انشاءاللہ کا لفظ اس لیے کہا نا، بعض لوگ کہیں گے جی کہ تسی پی ٹی آئی والے ہو گئے ہو۔ دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی کی کسی نے تو نمائندگی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ سارے حکومت پہ بیٹھ جائیں اور کوئی ان پر تنقید نہ کرے، کوئی شیڈو گورنمنٹ والا کانسیپٹ نہ ہو، لوگوں پر آپ جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں۔ ایسے قوانین آپ جو ہیں پارلیمنٹ سے پاس کروا رہے ہیں جو صرف اور صرف آپ چونکہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ یار آپ سے تو پھر عمران خان جو تھا وہ اس کو تو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے آپ کے جلسوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ بلاول چلتا ہے کراچی سے ایک لانگ مارچ کرتا ہے جسے اس نے مہنگائی مارچ کا نام دیا۔ آج ملک کے اندر تو پھر بہت سارے مارچ ہونے چاہیے، اور یہ کہنا کہ جناب یہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، عدم استحکام تو ان لوگوں نے کریٹ کیا جو نہ احتجاج کرنے دیتے ہیں۔ اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو مار بھی رہے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں رو رہا نہیں ہے۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 500 ملین کراس کرنا ہے بائی دی اینڈ آف دس منتھ۔ کل سے رسپانس بڑا اچھا ہے جی، اور 2,500-3 ہزار کے قریب ہمارے سبسکرائبرز جو بڑھ گئے ہیں۔ تو عام طور پہ میں ریکویسٹ نہیں کرتا اور میں نے کبھی نہیں یہ کہا، لیکن دا پوائنٹ از کہ میری ٹیم مجھے بار بار یہ کہتی ہے کہ سر وی ہیو ٹو ہٹ 500K، تو آپ کے تعاون سے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ یہ چینل آپ کا ہے، آپ اسے لائک کرتے ہیں، آپ تجزیے سنتے ہیں، تو ہم کام کر رہے ہیں۔ جس دن آپ نے سننا بند کر دیا تو ہم اسے بند کر دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔